आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। माह रमज़ान में मुसलमानों को क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए, इस संबंध में वुड कार्विंग एसोसिएशन से जुड़े हुए वरिष्ठ समाज सेवी साबिर अली खान साहब का ज़कात, तरावी व फितरे को लेकर क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं साबिर अली खान, सदर मिल्लत वेलफेयर कमेटी, नायब सदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शहर मशहूर है लकड़ी वालों के लिए, पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे फ़ख्र है कि मैं सहारनपुर वुड कार्विंग का सरपरस्त भी हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया, एज मेरी ज़्यादा हो गई, तो मैं छोटे ओहदे ना होकर एक बड़ा ओहदा दे दिया गया सरपरस्त इंडस्ट्री के। तो हमें वो भी देखना है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे चले, किस तरीके से उसमें तरक्की हो। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ इस इंडस्ट्री के लिए। वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ शहर के जो दस्तकार हैं, वो अब नई जनरेशन जो इसमें आए वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आज तक तो हम लोगों ने काम चला लिया बगैर पढ़े लिखे, हमारे सारे उस्ताद बने, सारे कारखानेदार बने, सारे कारीगर बने, लेकिन अब काम चलने वाला नहीं, क्योंकि अब दुनिया बहुत तरक्की के ऊपर है। मिसाल दूंगा मैं, अगर मैं एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर मेरे यहाँ का कारीगर काम करता है और उसकी वैल्यू अगर 500 रुपये होती है, तो एक बहुत पढ़ा लिखा जो आर्टिस्ट बनता है उसी टुकड़े की वैल्यू 5000 हो जाती है, उसके काम करने के तरीके को देखकर, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस पर क्या अपनी कलाकारी दिखाऊं, क्या हुनर दिखाऊं, किससे इसकी वैल्यू बढ़ जाए। क्योंकि एक बगैर पढ़ा लिखा वो आदमी कहलाएगा। हम आदमी पैदा होते हैं, इंसान नहीं होते। और जब हम तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो एजुकेशन मेक्स ए मैन ह्यूमन। तालीम ही एक आदमी को इंसान बनाती है, और जब वो इंसान बन जाएगा तो उसकी अक्ल जो है बहुत वसी हो जाती है और वो बहुत दूर की सोचने लगता है, नई नई चीज़ें ईजाद करता है। ये सब चीज़ तालीम के बाद आती है। तो तालीम हमारा मुद्दा है। और ये आप मुस्तकीम भाई, आपने ये बड़ा अच्छा मुद्दा इस वक्त रमज़ान का उठाया, क्योंकि महीना आने वाला है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारा ताउन हमेशा आपके लिए रहेगा। इसमें शुक्रिया। अभी 23-24 मार्च में रमज़ान मुबारक आने वाला है, इसके बारे में आप क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं, समाज संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मुस्तकीम भाई, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे बहरहाल कुछ बातें करने के लिए अपना वक्त दिया। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मौका अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जो है वो इंतज़ार करता है रमज़ान शरीफ के माह का, क्योंकि वो एक नेकियों का उसमें बौछारें होती हैं महीने में, और एक नेकी के बदले में 70 उसमें नेकियां मिलती हैं। तो इसलिए हर अच्छे मुसलमान को उस महीने का इंतज़ार होता है, और वो ये सोचता है अपने दिल से कि मैं रोज़े भी रखूं, नमाज़ें भी पढ़ूं, तरावीह भी पढ़ूं, तहज्जुद भी पढ़ूं, और जितनी भी मैं इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूं वो करूं। बड़ा अच्छा ये एक मैसेज है। और हमारी जनरेशन, जो हमारे अधेड़ उम्र के या बुज़ुर्ग, वो वाकई अपनी इबादत में लग जाते हैं। लेकिन अजीब व गरीब तमाशा इस नौजवान पीढ़ी ने, जब आता है रमज़ान, तो ये सब लोग रमज़ानी मुसलमान बन जाते हैं। मेरे हिसाब से ये महीना रमज़ान का शुरू होते ही रमज़ानी मुसलमान बनते हैं। सर पर टोपी होती है, रोज़ा रखें या ना रखें वो तो अलग की बात है, क्योंकि वो पता नहीं चलता दिन में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी का पता है कि जो काम करने वाले हैं वो रोज़ा ना रख के सारे दिन ऐसा महसूस कराते हैं कि हम रोज़े से हैं, और छुट्टी भी उसमें वो 1 घंटा पहले ले लेते हैं कि भी रोज़ेदार पर तरस आता है मालिक को। तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो उस तरह की जो आमदनी मेरे हिसाब से ये लोग करते हैं रोज़े का बहाना करके और रोज़ा ना रखते हुए, और ये उसका फ़ायदा उठाते हैं कि साहब रोज़ेदार है, इसको 1 घंटा पहले छुट्टी दे दो, अगर चलो ये देर से आया है सुबह को वो भी माफ़ कर दो, कोई पूछगछ नहीं है कि भाई रोज़ेदार है। तो ये जो इनकी आमदनी है वो हराम हो गई। बिल्कुल झूठ बोलकर, धोखा देकर आमदनी जो इस तरह की लेते हैं वो हराम आमदनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज़े वाले मुसलमान मत बनो, रमज़ान के महीने के मुसलमान, रमज़ानी मुसलमान मत बनो। अब ये लोग, ये हो गया, मस्जिदों में बिल्कुल जगह नहीं मिलती, इतनी भर जाती हैं, फुल हो जाती हैं, और रमज़ान का
جہاں مسئلہ یہ دیکھا کہ اب 2 دن عید کے رہ گئے، 3 دن عید کے رہ گئے، صاف ہو جاتی ہیں، اور وہی صف جو مسجد کی عام مسلمانوں کی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ مسجد میں، وہ 1.5 یا 2 صف رہ جاتی ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی رمضانی مسلمان ہیں وہ مسجدوں کو خالی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری سوچ یہ ہے، اور خاص طور سے میری مسلم نوجوان بچوں کی طرف میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے میسیج ہے کہ خدا کے واسطے اسے مذاق مت بناؤ، مذہب کو مذاق مت بناؤ۔ تراویحوں کا مسئلہ ہے، تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس سنت کو بھی جس طریقے سے یہ لوگ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسی ہی تراویح آپ لوگ مت پڑھو جو دکھاوے کے لیے تم کر رہے ہو۔ 3 دن کا قرآن ہو رہا، کہیں 7 دن کا ہو رہا، کہیں 5 دن کا ہو رہا، کہیں 10 دن کا ہو رہا، یہ میرے حساب سے بالکل صحیح نہیں ہو رہا۔ اس سے اور یہ جو ہمارے رمضانی مسلمان ہیں وہ سب اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں بجائے سدھار کی طرف جانے کے۔ کیا ہوتا ہے، جہاں میں نے دیکھا ہے کہ اگر 3 دن کا کہیں قرآن شریف پورا ہو رہا ہے تراویح میں، سب صرف آگے کی ایک صف کھڑی ہے، وہ تو سننے ہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں ان کا نہیں آئے گا معلوم، کیونکہ وہ اتنی فاسٹ اسپیڈ سے پڑھیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں، مقتدی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف آواز آتی ہے۔ اور جو پیچھے کی لائنوں میں بیٹھے ہیں، جو بہت ساری بھیڑ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، مسجدوں کی صفیں مسجدوں میں نہیں ہوتا، کارخانوں میں ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، صفیں بچھا کے اس پہ بیٹھے ہوئے گپے چھپے لڑا رہے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ اب امام جو ہے اس میں رکوع میں جانے والے ہیں تو ایک دم اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر سپٹتے سے نیت باندھیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ یہ تو تم مذاق بے عزتی کر رہے ہو تم قرآن شریف کی۔ ارے جب تم ہی اس کی بے حرمتی کر رہے ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم دوسرے کو کسی کو کہو؟ اگر کوئی دوسرا آدمی کسی طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو اس کو تو کہنے کا حق ہے جب تم خود کر رہے ہو۔ تو لہٰذا میری خاص طور سے نوجوان رمضانی مسلمان لڑکوں سے یہ التجا ہے کہ یہ کام نہ کریں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو کارخانے جب گورنمنٹ منع کر رہی ہے کہ سڑکوں پر نماز مت پڑھو تو بھائی آپ بھی مت پڑھو، آپ اپنے 4 دیواری میں نماز پڑھو، وہیں تراویحوں کی یہ صفیں لگاؤ، وہیں پڑھو، باہر دکھاوا مت کرو کہ صاحب اتنے 1000 آدمی کھڑے ہیں اور پڑھ رہا صرف کتنے، جو آگے کی سب میں 50 آدمی کھڑے پڑھ ہو رہے ہیں۔ مطلب صاحب زکوٰۃ کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، مذہب اسلام کے رکن میں ایک اہم رکن ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، جس پر واجب ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ جس پر واجب ہے۔ لیکن یہ زمانہ اس وقت کا ایسا ہے کہ قریب 90-85% آدمیوں پر زکوٰۃ نکل رہی ہے اس زمانے کے حساب سے، کیونکہ اب سرکولیشن پیسے کا بہت ہوا تو اب اس لمٹ میں قریب 80-85% آدمی اس میں مسلمان آ جاتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے 2.5% ہمیں نکالنی ہے، اور وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک پہنچاؤ۔ لیکن اس میں بھی میرا ایک سجھاؤ ہے، میرا سجھاؤ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مذہب کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں، اپنی ایک پیسے کا ایک چیز کا حساب جوڑ کر زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنائیں گے، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، اس کو ہم لوگ بکھیر دیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اگر آپ لوگوں کو دینا ہے تو زکوٰۃ کا نظام بناؤ، اور نظام کہاں سے بنے گا؟ نظام آپ کے محلے کی مسجد سے بنے گا۔ دیکھیے میرا سوچنا یہ ہے، ہر ضلع کی جو جامع مسجد ہوتی ہے وہ اس ضلع کی مسلمانوں کے لیے پارلیمنٹ ہے، یہ میرا سوچنا ہے۔ ضلع کی جامع مسجد مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اس ضلع کی، اور جو ہمارے محلوں کی چھوٹی مسجدیں ہیں وہ ہماری پنچایت سمجھ لیجئے، ضلع پنچایت ہیں، وہ جو ہمارے گاؤں کی مسجدیں ہیں، جو ہمارے شہر کی گلیوں کی مسجدیں ہیں، انہیں اسمبلی سمجھ لو۔ یعنی ایک نظام ہے، اس نظام کو اگر ہم صحیح طریقے سے چلائیں گے تو ہم بہت صحیح سرخرو ہو جائے گی یہ قوم، یہ بھکاری نہیں رہے گی۔ کیونکہ اب رمضان آ رہا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے ایک بھیک مانگنے والوں کے ریلے پھرتے ہیں، ہم سڑکوں پر گلیوں پر نعتیں پڑھتے ہوئے پھریں گے، 50 کی ٹولیاں پھریں گی، کون ہوں گے؟ سب مسلمان ہیں۔ بھائی کیوں ہے یہ؟ جبکہ جب ہم لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو قاعدے سے تو میری قوم میں مسلم میں تو ایک بھی فقیر نہیں ملنا چاہیے تھا، اگر اس کو ہم لوگ صحیح انتظام سے کرتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجد کی آپ ایک کمیٹی بناؤ، اس کمیٹی کو بہت بڑا کام مت دو، وہ کمیٹی صرف اپنی مسجد کے چاروں طرف 50 گھر یعنی 200 گھر
چاروں طرف اس کے 200 گھر ہو جائیں گے. ان 200 گھروں کا شجرہ بناؤ. وہ مسجد کی کمیٹی شجرہ بنائے. کون آدمی ان 200 گھروں میں اس کا مستحق ہے کہ وہ بیوہ ہے یا اس کی آمدنی ہے نہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, یا اس کا بچہ کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ اس لائق ہے, وہ محتاج ہے کہ وہ پیسہ زکوٰۃ کا لے کر اپنا خرچہ پانی اتار سکتی ہے, کھانا کھا سکتی ہے, اناج خرید سکتی ہے, تو وہ خود کو نہیں, اس کو مسجد کی کمیٹی جو وہ 50-200 گھروں کا انتظام دیکھے گی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ان کے 200 گھروں میں سے 10 گھر ایسے رہتے ہیں کہ انہیں واقعی ضرورت ہے اس پیسے کی, تو وہ مسجد اپنی طرف سے وہ کمیٹی یہ پیسہ اکٹھا کرے, زکوٰۃ کا فنڈ ہم لوگ وہاں دیں اپنی اس کمیٹی کو, اور وہ ان کا انتظام کرے. انہیں بھیک مانگنے سے روکو, مسجد کے آگے آ کے بیٹھنے سے روکو, یا کسی کے آگے جا کر وہ بھیک مانگ کر ہاتھ پھیلا کر وہ کہتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. اس چیز کو روکنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کو ایک کمیٹی بنا دو, اس میں ایک بیت المال بناؤ, اور جو بھی اشخاص اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اس حیثیت میں ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اور زکوٰۃ دینے کے وہ حیثیت میں ہیں, تو وہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ اپنی مسجد کی کمیٹی کو دو, تاکہ وہ ان کے جو بھی وہاں 2-4 گھر ایسے ہیں جو اس کے مستحق ہیں کہ ان کے آمدنی نہیں ہے بالکل بھی, ان کا انتظام وہ کمیٹی اٹھائے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مسلم قوم جو ہاتھ پکارے پھرتی ہے چاروں طرف, کوئی نہیں ملتا. آپ بھکاری ڈھونڈو, سردار کوئی سکھ ڈھونڈو, ارے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ آدمی ہے, ہم لوگ تو 25 کروڑ 26 کروڑ ہیں ہندوستان میں. ہماری قوم بھیک مانگے, ان میں سے کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا نہیں ملتا, کیونکہ وہ نظام ہے ان کا. ہم لوگ اپنے نظام سے ہٹے ہوئے ہیں. تو میری یہ خاص طور سے اس بار اپنے سبھی مسلم بھائیوں سے, میں بہت بڑی پورے انڈیا کی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن اپنے ضلع کے اپنے سبھی مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس پر دھیان دیں اور اس نظام کو چلائیں, تاکہ میرے ضلع سے یہ مہم شروع ہو کہ ہم بھیک نہیں مانگنے دیں گے, کیونکہ ہم ان کا انتظام خود کریں گے. ان کی کفالت کا انتظام ہماری کمیٹی کرے گی, اور اس کمیٹی کو بھرپائی ہم لوگ کریں گے جو زکوٰۃ دینے والے. اس فنڈ کو وہاں لگاؤ, اور اسی فنڈ میں اگر آپ کے پاس زیادہ فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, اس فنڈ میں سے آپ اس کی تبلیغ کرا لو. تبلیغ ہونے کے بعد میں وہ نارمل اماؤنٹ ہو گیا, آپ اسی میں سے اسکول بناؤ, اسکول کے ٹیچر کو تنخواہیں دو, چھوٹے اسکول بناؤ. اس کے بعد اگر آپ پہ زیادہ پیسہ ہو رہا ہے تو بڑے اسکول بناؤ, انٹر کالج بناؤ, کوئی ڈگری کالج بنانے کی بات دیکھو. اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے بالکل. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا مثال دوں. ہمارا فطرے کا مسئلہ, جس دن ہم نماز عید کی پڑھنے جائیں گے تو یہ قانون ہے, شرعی قانون ہے کہ فطرہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر کے جائیں گے. اپنا اندازے کے حساب سے بتا رہا ہوں میں, ویسے تو بھئی اب عالم لوگ بتائیں گے کتنا پیسہ ایک پر بنے بیٹھے گا, لیکن میرے حساب سے میں صرف اپنے ضلع سہارنپور کی بات کرتا ہوں, 7-8 کروڑ روپیہ فطرے کا بیٹھتا ہے. میری آبادی کے حساب سے, سہارنپور کی آبادی کے ریشو کے حساب سے سہارنپور ضلع کا 7-8 کروڑ روپیہ فطرے کا بنتا ہے, جسے ہم لوگ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایسے پیسے کو پھینکتے ہوئے جاتے ہیں, سڑک پر پھینکتے ہیں دور دور تک. وہ بیٹھا, ایک فقیر وہاں بیٹھا, اس کو پھینک گیا. ارے یار قدر کرو اس کی, دولت کی تم قدر نہیں کر رہے, تم سڑک پر پھینک رہے ہو, اس سے تو اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہوگا. تو اس کو سنبھالو, ایسے مت پھینکو, یہ پیسہ اکٹھا کر لو. 7-8 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اس سے اگر آپ چاہو تو ایک بہترین یونیورسٹی صرف اپنے ضلع کے مسلمان, سہارنپور ضلع کے مسلمان ایک یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں. 7-8 کروڑ روپے سے جب شروع کریں گے تو ہر سال تمہارے 7-8 کروڑ روپے ہوں گے, اس میں آپ کی بلڈنگ بنتی چلی جائے گی. ایک سے ایک بہترین ٹیچر رکھو. ارے سائنس پڑھاؤ اپنے بچوں کو. ہم لوگ کہیں بھی کچھ نہیں سوچ رہے, قوم کے بارے میں نہیں سوچ رہے, ہمیں وہ سوچنا پڑے گا. لے دے کر سہارنپور ضلع میں صرف 2 مسلمانوں کے کالج لے جے کر جو شہر میں ہیں, ایک اسلامیہ گرلز کالج, ایک اسلامیہ انٹر کالج. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے, کیونکہ میں بھی سہارنپور کا باشندہ ہو گیا, یہیں رہتا ہوں, مجھے بہت سال ہو گئے, کہ آخر ہماری نظریں کیوں نہیں جاتی ان کالجوں کی طرف, دونوں کالجوں کی. ارے ایک کالج جو گرلز کا کالج ہے, اس میں کیا ہوم سائنس کا سبجیکٹ نہیں, کامرس کا سبجیکٹ نہیں, سائنس کا سبجیکٹ نہیں. بھائی تو پڑھا کیا رہے ہو بچوں کو آپ, اس کا مینجمنٹ دیکھ کیا رہا. کبھی کوئی انہوں نے ہم سے درخواست کری, بھائی ضلع کے سہارنپور کے معجز اشخاص جو نامی ہیں, اللہ نے انہیں دولت دی ہے, ان کے پاس گئے وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سبجیکٹ بن جائے, سبجیکٹ بڑھائے جائیں, اس میں ہمیں اتنا پیسہ چاہیے, کیوں نہیں گئے؟ اول تو انہیں خود ہی دے دینا چاہیے تھا.
ارے تم جب عہدہ لیے بیٹھے ہو تو تم بھی اپنی جیب سے نکال کر دو. آپ ٹیچر سے ہی اگر درخواست کرتے کہ بھئی آپ اپنی تنخواہ میں سے ہمیں کچھ اتنا پیسہ دے دو کہ یہ سبجیکٹ کا ہم پیسہ جمع کر کے اس اسکول میں سبجیکٹ لگوا دیں. کیوں آج میرے اگر گرلس اسلامیہ گرلس کالج کی لڑکی ایک انٹر پاس کرتی ہے تو صرف 8 سائڈ ہوگی اس کے پاس, اسے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی اور سبجیکٹ میں چلی جائے, وہ گریجویشن کرے, وہ سائنٹسٹ بنے, یا وہ کامرس کی بہترین ڈاکٹر بنے, اس میں آپشن ہی نہیں ہے. جب سائنس نہیں پڑھی تو کیا آپشن ہوگا اس کا؟ تو اس لیے خدا کے واسطے میری سبھی اپنے سہارنپور کے ضلع کے مسلمانوں سے خاص طور سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جو سو رہے ہیں اس نیند کو گم کرنے کی نیند کو توڑو اور آپ کھڑے ہو جاؤ اور اس پیسے کو جو بکھیر رہے ہیں ہم سڑکوں پر اس کو اکٹھا کرو اور اس کو صحیح کاموں پر لگاؤ تاکہ قوم کا بھلا ہو.